हमने कहा था कि मीरे मुआविया का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। हमने कहा था मीरे मुआविया का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। काफर चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। हमने कहा था अमीर मुआविया का बुग़्ज़ सीने में नहीं छुपता। काफर चीख पड़ते हैं, कमीने बोल पड़ते हैं। मीरे मुआविया से मोहब्बत माओ की शराफत की गवाही है। मीरे मुआविया का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। मीरे मुआविया से मोहब्बत माओ की शराफत की गवाही है। अमीर मुआविया का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। बरसों का तजर्बा है, कभी आप भी आजमा लेना। ज़ुबानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते हैं। इस दौर के अंदर जिस शख्सियत को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इसके ऊपर हमारी मजलिसें कम होती हैं। दस्का शहर के अंदर 40 मसाजिद अहले हदीस की, दस्का शहर के अंदर। तो मैंने एक दिन लोगों से पूछना शुरू किया तो अफसोस का मकाम है कि पूरे साल के अंदर मुझे एक मस्जिद नजर आई जिसके अंदर शान मीर मुआविया के ऊपर खुतबा दिया गया था। अफसोस है कि नहीं है? एक बात ज़हन नशीन करें कि हर सहाबी का मकाम लग गया, हर सहाबी का मर्तबा लग गया, हर सहाबी की शान लग गया, उसकी अजमत लग गई, उसका मर्तबा लग गया। ये बात ज़हन में रखें। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला ने कैसे जलीलुल कदर सहाबी हैं और अल्लाह की कसम पहले सहाबी से लेके अबू बकर सिद्दीक से लेके आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासला तक वो अजमत और फजीलत किसी सहाबी को हासिल नहीं जो हजरत अमीर मुआविया को हासिल। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमने इस सहाबी के बारे में ज्यादा मुतालिया किया ही नहीं है। जेलम से एक फितना उठा था तो उसने कहा, उसके आगे एक सवाल होता है कि मुआविया का मतलब क्या, इसका मायने क्या है। वो बदबख्त कहता है अगर मैंने बता दिया ना मुआविया का मायने क्या है, मतलब क्या है, तो लोगों ने नाम रखना छोड़ देना है। कहता है इसका जो मतलब है इंतहाई खतरनाक है। एक और उठा, उसके आगे सवाल हुआ कि मुआविया का मतलब क्या है। उसने कहा मुआविया का मतलब है कि भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं। एक तीसरा उठा था, उसके आगे भी यही सवाल हुआ था कि मुआविया का मतलब क्या है। उसने कहा भौंकने वाली कुतिया को मुआविया कहते हैं। लेकिन अल्लाह की कसम मैंने उसे इख्तलाफ नहीं किया। मैंने उसके आगे रखी किताब का जो मतलब और मानी तुमने बतलाया है, अब जिस जिसका नाम मुआविया आएगा तुमने वहां पर यही तर्जमा करना है। बुजुर्गों ने साफ वाली बात थी कि नहीं? अगर तूने ये तर्जमा किया ना कि भौंकने वाले जानवर को मुआविया कहते हैं और बताता मैं हूं, हवाला मैं पेश करता हूं और तर्जमा तुम करो, तो बात ठीक है गलत? मदनी साहब को तोड़ के डर दिया, इतने अगे आओ। ये हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे का नाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो था। ठीक है जी। और लोगों को क्या कहता है कि मुआविया का मतलब इंतहाई खतरनाक है। उस जालिम को ये पता ही नहीं है, उस जहल को ये इल्म ही नहीं है कि हजरत अमीर मुआविया के अलावा और कितने सहाबा का नाम मुआविया था। और अल्लाह के फजलो करम में हम में से बहुत कम जानते हैं, हम में से बहुत कम जानते हैं। मैंने जेलम जाकर उसके सामने कहा था अगर मुआविया का नाम इंतहाई खतरनाक है
تو اللہ کے نبی کے چاچا زاد بھائی معاویہ بن حارث بن عبد المطلب کون تھا؟ نبی کے چاچا زاد بھائی معاویہ بن حارث بن عبد المطلب اور کون تھا؟ اب کر ترجمہ، ترجمہ تو کرے گا، نام ہم بتلائیں گے۔ میں نے کہا چل چھوڑ دے اس کو بھی، چھوڑ آگے چل۔ میں حضرت حسن حسین کے بہنوئی کا نام معاویہ نہ ہو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو سزا تم دو گے وہ میں پوری کروں گا۔ حضرت حسن حسین کے بہنوئی کا نام معاویہ نہ ہو، میں جھوٹا۔ کیوں بزرگو؟ میں اس تو پہلے گفتگو نہیں سمجھتا چاہیے نہیں ہوں۔ اگر حسن حسین کے بہنوئی کا نام معاویہ نہ ہو، حضرت علی کے داماد کا نام معاویہ نہ ہو، اللہ کی قسم تم سچے میں جھوٹا۔ میں نے سوال کیا کہ حضرت حسن حسین کی بہن کا نام رملہ تھا، یہ حضرت علی کی بیٹی تھی، پہلی شادی ہوتی ہے خامد فوت ہو جاتا ہے اور جب دوبارہ شادی ہوئی اس کا نام معاویہ تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام معاویہ بن مروان بن حکم تھا اور یہ حضرت علی کا داماد تھا۔ کیا کہتا ہے معاویہ کا معنی؟ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ تو اہل بیت ہے، اس جاہل کو علم نہیں ہے۔ ہم کس گھرانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بغض میرے معاویہ میں اتنا اندھا ہو چکا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم نے کہا کہ چل حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور عبداللہ کے بیٹے کا نام معاویہ تھا اور یہ معاویہ حضرت جعفر تیار کا پوتا تھا۔ ہم نے کہا ظالم اس سے بھی آگے چل۔ کچھ ہم سے کہا، کیا کہتے ہیں جی، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے۔ ہم نے کہا کہ چل حضرت علی کے پڑپوتے کا نام حضرت امام محمد باقر تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد باقر رحمہ اللہ تھا اور ان کا چوتھا امام ہے، حضرت علی کا پڑپوتا ہے۔ حضرت محمد باقر کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا اور جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا اور جس کا نام معاویہ تھا۔ یہ تیرے گھر کے حوالے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر صحابہ میں سے اور تابعین میں سے 25 سے زیادہ نام معاویہ ثابت نہ کروں، جو جرمانہ تم کرو گے میں پورا کرنے کو تیار۔ جو بابا جی گل صحیح غلط ہے؟ ہاں جی۔ پھر ستم ظریفی یار بزرگوں ویکھو، بنو امیہ نو بدنام کرنے واسطے بنو امیہ کو حضرت امیر معاویہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ بنو امیہ سے تھا۔ ہم نے کہا اور جتنے کاتبے وہی ہیں ان کے نام پیش کرو۔ کاتبے اللہ کی قسم سب سے زیادہ کاتبے وہی بنو امیہ میں سے۔ حوالہ غلط ہو میں مجرم۔ کاتبے وہی کی بڑی سعادت ہے جو اللہ کے نبی کا کاتب ہے۔ سب سے زیادہ کس خاندان میں سے تھے؟ بنو امیہ۔ لیکن بنو امیہ کو پھر بدنام کیا گیا، اس کے اندر ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ، ہندا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ہندا نے جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے دل اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ یہ واقعہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ جی بزرگوں گال سنی ہے کہ نہیں سنی؟ جی
پھر روئے بھی تسی ہونے ہو جی کہ ہندا نے حضرت میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا جنگ احد میں اور دل اور کلیجہ نکال کر چبایا تھا. واعظین نے بیان کیا، آپ نے سنا، گھر چلے گئے. اب جنگ احد کب ہوتی ہے؟ 3 ہجری کو. کب ہوتی ہے؟ اور جس نے اس واقعہ کو بیان کیا اس کا نام صالح بن کسان ہے. وہ 70 سال بعد اس جنگ کے وہ پیدا ہوتا ہے سن 73 ہجری کو. بابا جی کرو حساب، ایک بندہ اپنی پیدائش تو 70 سال پہلے دا واقعہ بیان کر دے تو واقعہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ جھوٹا واقعہ، یہ جھوٹ ہے. لیکن کرے کیا؟ کرنا چوتن انگلیاں دے کے بابا جنا حالت میرا گلا کھولتا ہے پہ. یہ جھوٹا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ کہ بنو امیہ کے خاندان کو بدنام کیا جائے. یہ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم برابر کے شریک ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم تحقیق تو کرتے ہی نہیں ہیں. اسی تو جناب شیر سننے ہیں، لوریاں سننے ہیں، جلیاں پانے دے گھٹ ہو جانے. ماں کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت گڑی گئی، پھر باپ کو بدنام کرنے کے لیے ایک واقعہ گڑا گیا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہے. شادی ہو گئی، مدینہ المنورہ میں چلی گئی. اب واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان کو بیٹی کی محبت نے تڑپایا تو وہ کہتے چلو میں مدینہ المنورہ میں جاتا ہوں، اپنی بیٹی سے ملنے جاتا ہوں. ابو سفیان حالت کفر میں تھے، اب اسلام قبول نہیں کیا تھا. کہتے وہ چلے گئے، دروازے پہ دستک کی، بیٹی نے دروازہ کھولا، سامنے باپ کھڑا ہے. تو ایک بستر کے اوپر بیٹھنے لگے تو بیٹی نے بھاگ کر جا کے باپ کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. کہتے بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس کے لائق نہیں ہوں؟ کہا نہیں یہ بستر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ حالت کفر میں ہیں اس لیے اس بستر کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے. پھر سنا تو واقعہ سنا کہ نہیں سنا؟ پھر جی بابا جی واقعہ سنا کہ سنا؟ انہوں ویکھو ستم ذریعہ ویکھو اس بندے نو جس نے یہ واقعہ کڑیا وہ نام محمد بن عمر الواقدی. محمد بن عمر الواقدی. اور محدثین کہتے ہیں کہ جن 3 آدمیوں نے بدترین جھوٹ بولا ہے ان میں سے یہ شامل ہے. یہ جھوٹا واقعہ جو عوام الناس کے اندر پھیلایا گیا ہے کس کو بدنام کرنے کے لیے؟ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے. یہ جھوٹا واقعہ. پھر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے، اہل بیت کو گالیاں نکالتے تھے، اپنے گورنر مقرر کیے ہوئے تھے. ایسی باتیں عوام الناس میں پھیلاتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر یہ ویڈیوز موجود ہیں. میں نے پورے دعوے سے کہا تھا کیسے ذخیرہ حدیث میں سے جتنی روایات ہیں ان میں سے ایک روایت لے کے آ جو بسنت صحیح ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے کسی ایک صحابی کو اپنی زبان سے اور گالی دی ہو اور لعنت کی ہو، کسی کی توہین کی ہو. اللہ کی قسم سزا تم مقرر کرو، پوری میں کروں گا. ذخیرہ حدیث میں سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان اقدس سے کسی صحابی کو گالی دی. شرط یہی ہے کہ وہ روایت محدثین کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہو. ایک ہی شرط ہے بس. دین کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ سند کے اوپر ہے، سند کے اوپر ہے. اگر وہ سند نہیں ہے نا تو واقعہ چاہے جتنا مرضی مزیدار ہے، مسالے دار ہے، اس کو چھوڑ دو.
ہم کہتے ہیں ایک روایت لے کے آ جاؤ، ایک، ہاں اگر تم کہتے ہو میں پیش کرتا ہوں۔ اور تم نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی توہین کرتے تھے، وہ گالیاں نکالتے تھے، ہم نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ جتنے سخت الفاظ مسلم شریف کو اٹھاؤ، حدیث نمبر 4577، 4577 چیک کرو گوگل کے اوپر جا کر، 4500۔ اللہ کی قسم جتنے سخت الفاظ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں بولے ہیں، اتنے سخت الفاظ آج تک کسی صحابی سے ثابت ہی نہیں، لیکن میں وہ الفاظ ادھر بیان کر ہی نہیں سکتا۔ حوالہ نہ ہو میں مجرم، اگر مسلم کے اندر روایت نہ ہو میں مجرم۔ 4577 ابھی گوگل کے اوپر جا کے چیک کرو کہ جتنے سخت الفاظ حضرت عباس نے اپنے بھتیجے حضرت علی کے لیے بولے ہیں، اتنے سخت الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی قسم ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ بغض امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھائیں تو کہتے ہیں معاویہ کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو کیا لکھا ہوا ہے کہ معاویہ اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ معاویہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکتے ہیں۔ پچھلے پہر لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پچھلے پہر رات کے 2 بجے کے بعد آسمان کے اوپر ایک ستارہ چمکتا ہے بلندیوں کے اوپر، اس کو معاویہ کہتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر پھر کتے بھونکتے ہیں۔ اگر تھوڑے دن پہلے بھی کسی سوال ہوا تھا معاویہ کسے کہتے ہیں، اور بزرگ پنجابی چاہتے ہیں میں دسنا معاویہ کنوں کہندے نے، معاویہ انہوں کہندے نے جنوں وے کے کتا بھونکدا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ، ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، پھر کبھی آئیں گے، پھر اس سے آگے گفتگو چلائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی آدمی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بکواس کرے، کوئی تحریر ہو، کوئی ویڈیو کلپ ہو، ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے۔ پورے پاکستان میں سے الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں نے 78 رسالے حضرت امیر معاویہ کے دفاع کے اوپر لکھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، حضرت مولانا بس ٹھیک ہو۔ 78 رسالے میں نے لکھے حضرت امیر معاویہ کے دفاع کے اوپر، لکھ کے دیے ہیں، اور ابھی تک کسی نے ماں نے ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا جس نے اس کا جواب بھی لکھا ہو۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی چوکی داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم صحابہ کے غلام ہو جو، صحابہ کے غلام ہو جو، اللہ جنت پکی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری عزتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری عزتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ دنیا کا فیشن بس کچھ بھی نہیں ہماری زندگی ہے۔ صحابہ کے دفاع میں آ جاؤ، صحابہ کے دفاع کے اندر چوکی داری کرو۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے، یہاں سے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا؟ ٹھیک ہے جی، آپ حضرات کا بہت شکریہ۔ سلیم اللہ مدری صاحب